अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नाज़रीन, कुछ लोगों को ये गलत फहमी थी और वो गलत फहमी बहुत जल्द, बल्कि चंद मिनटों में और चंद घंटों में और चंद दिनों में वो दूर हो गई। वो ये थी कि पाकिस्तान के कुछ दानिश्वर हजरात ये कहा करते थे कि आजकल के हालात में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत कमज़ोर हो गई है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कर सकती, वो टेक ओवर नहीं कर सकती, पाकिस्तान के अंदर अब सख्ती नहीं हो सकती। इमरान खान ने अपनी एक मुहिम जोई के नतीजे में इस अदारे को बहुत ज़्यादा डिफेंसिव पोजीशन पे खड़ा कर दिया, फ़ौज अपनी स्पेस बहुत ज़्यादा सरेंडर कर दी वगैरह वगैरह, इस तरह के थीसिस पेश किए जा रहे थे। लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो लोग ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट कमज़ोर है या कमज़ोर हो गई है या उसको कमज़ोर किया जा सकता है या उसको डिफेंसिव पोजीशन में डाला जा सकता है, या जिन लोगों को तुर्की के मॉडल्स बहुत पसंद हैं और वो जाली इनकलाबी बनकर तुर्की का इनकलाब अपने दिमागों और जहनों में और आंखों में सजाकर एक अदर जलसे जुलूस के नतीजे में वो समझते हैं कि पाक फौज या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बैक फुट पे जा सकती है। तो तजर्बे ने यह साबित किया है, हालात वाक़यात ने यह साबित किया कि ऐसा नहीं है। ये बात भी साबित हुई कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मार्शल लॉ नहीं लगाती तो उसकी मेहरबानी है, वरना वो आज ये अनाउंस करते हैं अगर पाकिस्तान के अंदर कि वो फ़लाँ तारीख को अगले साल की 25 दिसंबर को या 14 अगस्त को वो टेक ओवर कर लेंगे और उसकी वजूहात भी आज ही बयान कर दें, तो मैं ये कह सकता हूँ कि वो अगले साल की उसी तारीख को उतने बजे वो टेक ओवर करने की पोजीशन में होंगे। जो पाकिस्तान के अदारों की सूरत हाल बन चुकी है, जो पाकिस्तान की आवाम की सूरत हाल बन चुकी है, जिस लेवल की रेजिस्टेंस इमरान खान साहब ने दी, और उसके बाद कूफे के अंदर सारी कौम और सारे साथी छोड़कर अकेला गायब हो गए, ऐसे गायब हुए कि इमरान खान साहब अकेले ज़मान पार्क के अंदर ये कहते हुए सुने गए कि यार मेरे लोग कितने गए, और बेबसी की एक तस्वीर बने ये कहते हुए पाए गए तसलसल और तवातर के साथ कि आर्मी चीफ मुझसे बात क्यों नहीं करते। मैं फ़ोन करता हूँ, रब्ता नहीं होता, मैं लोग भेजता हूँ, कंटेक्ट नहीं करते, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। आखिर क्यों मेरे साथ बात क्यों नहीं करते? तो अगर बात उनसे ही करनी थी और रास्ता वही इख्तियार करना था सियासत में सर्वाइवल के लिए, सियासत में रहने के लिए, तो फिर इतनी बड़ी तमा चौकड़ी मचाने की ज़रूरत क्या थी? फिर इस तरह का एक पूरी बसात बिछाने की ज़रूरत क्या थी? फिर मुल्क की ईंट से ईंट बजाने की ज़रूरत क्या थी? फिर चुप करके आप किसी दिन गाड़ी पकड़ते, जो भी गेट आपको खुला मिलता, 4 नंबर या 6 नंबर या 8 नंबर, वहाँ उसी रास्ते से जाते जिस रास्ते से आप जाते रहे, और एक अरसे से जाते रहे। उसी तरह एक गेट के किसी रास्ते से जाते, जाके उनके साथ बैठते और बैठ के मामला तय कर लेते और अपने मामला चलाते रहते। फिर आपको ये घमंड, ये गलतफहमी क्यों हो गई? और ये जानते हुए भी कि इस मुल्क के अंदर एक नवाज शरीफ साहब होते थे और उनको भी लड़ाई का बड़ा शौक़ था, 3 दफ़ा उनके साथ क्या हुआ, और ये जानते हुए भी कि एक भुट्टो साहब होते थे, भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ। तो ये सारी हकीकतें अपनी जगह मौजूद हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ और क्यों बात कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत हो गई है, जिस तरह की सियासी पार्टियां हो गई हैं, जिस तरह का सियासी कल्चर हो गया, जिस तरह पार्लिमानी सिस्टम हो गया, इस सारा का सारा एक फेलियर की तरफ जा रहा है। हमारे सियासतदान जिसकी बारी लगी होती है वो खुश होता है, जिसकी बारी नहीं लगी होती वो इस्टेब्लिशमेंट को गालियां दे रहा होता है, अदारों को गालियां दे रहा होता है और कहता है जी मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया। और मसला सिर्फ बारी का है, कोई नज़रियात, कोई ऐसी सोच पाकिस्तान को आगे ले जाने की, कोई ऐसी मनसूबाबंदी, कोई माशी एक्सपर्टी ऐसी, कोई मिसाक मईशत की बात तो होती है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं है।
یہ الزام بھی بہرحال فوج کے اوپر لگتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگتا ہے، آج بھی لگ رہا ہے کہ فوج اقتدار دیتی ہے لیکن اختیار نہیں دیتی. یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے. تو آج میں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر جو سید بھی ہیں اور 2 ٹاپ پاکستان کی ایجنسیز کے ہیڈ بھی رہے ہیں، وہ تمام رموز کو، تمام اسباب کو، تمام بیماریوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا حل بھی وہ دے سکتے ہیں. تو میں بڑے دکھی دل کے ساتھ، بڑی تکلیف کے ساتھ یہ ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ اس کو کبھی کوئی ڈنگ کا ڈکٹیٹر بھی نہیں ملا. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے اور واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے معیشت ٹھیک ہو جائے اور اس ملک کی ایک دفعہ ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے، تو پھر فوج کو پریکٹیکلی کوئی ایسا رول لینا ہوگا اور جنرل عاصم منیر صاحب کو فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر یہ جو تماشا لگا ہوا ہے، اس سارے تماشے کو ایک دفعہ سمیٹنا ہوگا. اگر سب سے بڑی پاپولر پارٹی عمران خان اور اس کے تمام فالوورز، سب کے سب لوگوں کو 1 منٹ کے اندر سبق سکھایا جا سکتا ہے اور سب کے سب لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے اور چلتی حکومتیں ایک نہیں کئی دفعہ ایسا ایکسپیرینس ہوا، سب کے سب لوگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو پھر یہ ملک ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے، یہ دھرتی آپ سے یہ تقاضا کر رہی ہے، یہ عوام بیچارے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یا تو یہ سارے کا سارا جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والا ایشو ہے اس کو ختم کریں. اس ملک کے عوام کی دلچسپی صرف یہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک گرو کرے، یہ ملک آگے بڑھے، اس کے عوام کمفرٹیبل ہو، وہ مہنگائی کی چکی میں جو پس رہے ہیں اس سے نکل جائے. کوئی جس طرح مایوسی میں لوگ باہر جا رہے ہیں، جس طرح لوگ ڈپریشن میں ہیں، جس طرح فرسٹریشن میں ہیں اور آگے فیوچر کا پتہ ہی نہیں، ایک فیوچر کی ہوپ لوگوں سے چھین لی گئی ہے اور لوگوں کو اپنے مستقبل کا نہیں پتا. ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. اس غیر یقینی کی صورتحال سے بھی آپ ہی نکال سکتے ہیں اور کوئی نہیں نکال سکتا. آپ کسی کے پاس نہ کوئی فارمولا ہے، نہ کوئی دوائی ہے. یہ دوائی اس بیماری کی صرف اور صرف آپ کے پاس، آپ دے سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا پارلیمانی سسٹم جتنی انکروچمنٹ اس کے اندر ہو چکی ہے وہ آلموسٹ فیل ہو گیا. ہمارا عدالتی نظام جو اس کے اندر ہو چکا، بڑی انکروچمنٹ ہو چکی، بہت تباہی کے دہانے کے اوپر ہے. ہمارا ہر شعبہ زندگی کے اندر ایک تنزلی کا عمل جاری ہے. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ سارے دفاتر کو، سارے انسٹیٹیوشن کو بند کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ میجر آپریشن، ایک دفعہ ایک بڑا سرجیکل آپریشن ضروری ہو گیا اس ملک کے اندر اور ایک میجر ریفارمز کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں ہوتی یہ ملک گورنیبل نہیں رہے گا، یہ ملک چل نہیں سکتا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ شوکت عزیز صاحب کے ساتھ ہم ایک ٹرپ کے اوپر گئے تو وہاں مہدیر محمد صاحب کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بڑے جذباتی انداز میں ان کو کہا کہ جی ہمیں بھی کوئی فارمولہ بتائیں کہ پاکستان بھی گرو کر جائے، ترقی کر جائے، آگے نکل. تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا فارمولہ بڑا سمپل ہے اور بڑا سادہ ہے کہ آپ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہوتے ہیں یہ ڈیموکریسی کے لیے نہیں ہوتے. وہاں پہ آپ کا اسٹڈی ریٹ جو ہے، شرح خواندگی اس کا لیول یہ ہے، غربت کا یہ عالم ہے، شعور کی سطح یہ ہے. تو وہاں پہ کنٹرولڈ سسٹم ہی کام کر سکتے ہیں. تو آپ سسٹم کو تھوڑا کنٹرول کر لیں اور اسلام کا تڑکا جو کہ بہت زیادہ آپ نے لگایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا کم کر لیں تو آپ ہم سے بھی بہت زیادہ آگے نکل سکتے ہیں. تو یہ تجربے سے ثابت ہوا کہ مختلف حکومتوں کے اندر، مختلف ممالک کے اندر سسٹم کو کنٹرول کر کے جب چلایا گیا، آگے بڑھایا گیا، اس میں سیاست اور اہل سیاست کی عیاشیوں کو ختم کیا گیا، بڈنگے قسم کے محکموں کو ختم کیا گیا اور ہر محکمے کے اوپر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگوں کا بوجھ ہے اس کو اتارا گیا. تو اس کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہو گئیں. جیسے یوں کہہ لیں کہ ہر ماشاء اللہ کے دور میں چیزیں بہتر چلنا شروع ہو جاتی ہیں تو وجہ صرف ایک ہوتی ہے
کہ کانٹینیوٹی کا ایک میسج ہوتا ہے، استحکام آ جاتا ہے ہر چیز کے اوپر، پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب آ گئے اور آ کے بیٹھ گئے، اب چیزیں چلیں گی اور چیزیں آگے کی طرف بڑھے گی۔ تو مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ بہت سارے سیاستدان آج کل بڑے سینسٹیو ہوئے اور بہت سارے لوگ آرٹیکل 6 لے کے اس کی تلوار پھر رہے ہیں، ہر کسی کے اوپر لگا رہے ہیں۔ غداری کا سرٹیفکیٹ پہلے 1-2 جگہ سے ملتا تھا، آج جگہ جگہ سے ملتا ہے، ہر بندہ اس کا فرنچائزی بنا ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتا ہے تو کر لے، کوئی کسی کو میری بات بری لگتی ہے تو ضرور لگے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا جو، تو باقی حضرات جو میکسیمم سپیس لے گئے ہیں ان سے بھی سپیس واپس لے کے سب کو اپنے اپنے سائز کے اندر واپس دھکیلنا ہوگا۔ جو بھی مافیاز اس ملک کے اندر جتنی انکروچمنٹ کر گئے ہیں، مذہبی مافیا، اس میں صحافتی مافیا، اس میں ریل اسٹیٹ مافیا، اس میں بھتہ مافیا، اس میں ٹرک مافیا، اس میں طرح طرح کے جو لوگ ہیں اس ملک کے اندر جتنی انکروچمنٹ ہو چکی ہے، یہ صرف اور صرف آپ ختم کر سکتے ہیں۔ میں جناب عاصم منیر صاحب آپ کو کہتا ہوں، آپ ختم کر سکتے ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس ایک ڈائریکشن ہے۔ پولیٹیکل لوگ اس کے اندر وہ ول نہیں ہوتی، وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، وہ عوام کے اندر سے جو کہ آتے ہیں بہت جگہ پہ وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں۔ تو جتنا بوجھ اس ملک کے اوپر لا دیا گیا اور جتنی انکروچمنٹس ہو چکی ہے، اگر یہ ختم نہیں ہوتی تو یقین جانیے میں اپنے دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ گورنیبل نہیں رہا۔ اور جس طرح پوری دنیا کے اندر میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا، اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے، پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے۔ کچھ لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں، کچھ برا کہتے ہیں، میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا اور نہ میں اس کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ جو موجودہ رول ہے یا ماضی کا رول ہے وہ اچھا تھا برا تھا، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرمپ کا معاملہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو بائیڈن کو حلف دلوا دیا گیا، ٹرمپ نے زیادہ ووٹ لیے تھے، اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ایک رول تھا، لیکن لوگوں نے وہاں پہ بھی ریزسٹ کیا، وہاں پہ بھی جلوس نکالے، وہاں پہ بھی وائٹ ہاؤس کے اندر لوگ داخل ہو گئے، لیکن پینٹاگون کے اندر کوئی نہیں گیا، سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر میں کوئی نہیں گیا۔ تو یہ ایک میسج ہے اس بات کا کہ وہاں بھی سارا کچھ ہوتا ہے، یو کے اندر بھی ہوتا ہے، انڈیا کے اندر بھی ہوتا ہے۔ تو آپ جب نیشنل انٹرسٹ کو ہر لیول پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، واچ کر رہے ہوتے ہیں، تو سب سے بڑا نیشنل انٹرسٹ جس کی ذمہ داری آپ کے اوپر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری انکروچمنٹس کو ایک دفعہ ختم کیا جائے، ملک کو چلنے کے قابل بنایا جائے، ایک 10 سال کا 15 سال کا ایک ایجنڈا بنایا جائے، ہاتھ میں تھوڑا اگر ایجنڈے کے ساتھ ڈنڈا بھی پکڑنا پڑے تو پکڑنا چاہیے۔ ریاست ماں جیسی ضرور ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار اس کو ستیلا باپ بھی بننا پڑتا ہے، تو لہٰذا ریاست اس طرح بیہیو نہیں کرے گی، لوگوں کو ان کے بہتر مستقبل کے لیے آگے نہیں لے کے چلے گی۔ مجھے یقینی طور پہ احساس ہے اس بات کا کہ کچھ لوگوں کو یہ بات بہت بری لگے گی، سیاستدان کہیں گے یہ ذوالفقار کیا بات کر رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاستدان شاید یہ چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ خراب تو کر سکتے ہیں اور خراب کر بھی چکے ہیں، ہر ایک نے حصہ ڈالا، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے بھی حصہ ڈالا، سب نے حصہ ڈالا۔ اب یہ انکروچمنٹ ہو گئی، اب ملک اس لیول پہ پہنچ گیا کہ اب ایک صفائی کی ضرورت ہے۔ اگر وہ صفائی نہیں ہوتی، ایک میرا پورا اس پہ تھیسس ہے کہ اگر حضرت قائد اعظم کو بھی قبر سے اٹھا کے لا کے پرائم منسٹر بنا دیں، عمران خان صاحب کا تو ایکسپیرینس ہو گیا اور کوئی وہ خود اپنے آپ کو کامیاب کہتے ہیں لیکن ساری دنیا ناکام کہتی ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کا ان کو نہیں پتہ، اس طرح سے وہ نہیں چلا سکے۔ تو اس سسٹم کے تحت اگر حضرت قائد اعظم کو بھی لا کے بٹھا دیں تو 1 مہینے کے بعد شاید ان کو بھی گالیاں پڑ رہی ہوں اور وہ کہیں کہ مجھے واپس کراچی چھوڑیں۔ تو اس سسٹم کے تحت اگر آپ مہدیر محمد کو لا کے بٹھا دیں تو وہ بھی مہینے کے بعد ناکام ہو جائیں گے۔ یہ سسٹم لوگوں کو کھا جاتا ہے، یہ بڑے اچھے لوگوں کو کھا گیا اور آنے والے دنوں میں یہ سسٹم مزید زیادہ خراب ہوتا چلا جائے گا۔
یہ گورنیبل نہیں رہے گا. یہ میں ایک ریسرچ کی بیس کے اوپر کہہ رہا ہوں. جب تک میجر ریفارمز نہیں ہوتی، اداروں کی ڈائریکشنز ٹھیک نہیں ہوتی، ہر کسی کی لیمٹس ڈیفائن نہیں ہوتی کہ کون کیا ہے، کس نے کیا کرنا ہے. جو مافیاز بن گئے ہیں اس ملک کے اندر، ان مافیاز کو جو جتنی سپیس لے گئے ہیں، اور سٹیٹ ان کے مقابلے میں کمپرومائزڈ ہو گئی ہے، اور سٹیٹ میکسیمم سپیس سرنڈر کر گئی ہے ٹوورڈز مافیاز، وہ واپس نہیں لیتی، تب تک یہ ملک نہیں چل سکتا. تو میرا خیال ہے، یہ میری نہیں، یہ عام آدمی کی آواز ہے. اس پہ کام دریے، اس پہ توجہ دیجیے، اس کو سنیے غور سے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں.